Assalamu alaikum. Uh, my name is Tahira Naqvi, and I teach at NYU, Urdu at NYU, and I'm very fortunate and very grateful to LLF that they've given us an opportunity to be here and just experiment with a wonderful topic which happens to be Anarkali. And today we are honored to have with us Naeem Tahir Sahab, whom I've admired since my radio days, which means when I was before television, there was the radio, and then there were these golden voices, and his was one of them. Of course, his qualifications and the work that he's done is vast and expansive, but he is for us, he was an actor, and then later on he has done a lot of work with the Alhambra. He's a journalist, he's a writer, cultural ambassador. So we are very fortunate, we're very happy that he's here. He agreed to be here with us. And there is Shandana Waheed, who is with me, and I will just say that she is a very dear friend. She was a student first, and she is an anthropologist, and she is studying at Stanford University on her PhD, and she works on politics of heritage, practices of place, which is what we are doing today. We are looking at the place that is called Anarkali Bazaar, why it is Anarkali, what is Anarkali. So we're trying to reach back into the idea of a collective memory that all of us have about Anarkali and what Anarkali stands for. So we're sort of going to play it by the ear today. We don't have any specific agenda per se. So I will begin by asking Shandana to explain a little bit of what we are trying to do here, and then I will read the quote that we agreed to. Thank you, Tahira Appa. First of all, I would like to say what an honor it is to share the stage with the two living legends while we talk about a historical legend. So this is a project that evolved through our conversations talking about history and the history of Lahore particularly. And it is part of one of my forthcoming projects on heritage of Lahore. So I'm going to read some of the stuff that I'm writing related to this. Standing at Shaira-e-Qaid-e-Azam, popularly and historically known as Mall Road, one sees two Anarkalis on both sides of the road. One that satisfies the hunger of food lovers, the Anarkali Food Street, and the other that quenches the thirst of shopaholics, Anarkali Bazaar. They both take after their name from the historical legend of Mughal courtesan Anarkali. Today they are separately identified through temporal prefixes, Old Anarkali and New Anarkali. But historically, the continuity of the space persists within both of them. Anarkali to me is the tale of Lahore's time and space personified, a space that is deeply rooted in history and is a living reality, a space that encapsulates a multitude of places within itself. And like Lahore, it constantly converses with all your senses. The spectacle of century-old houses with wooden galleries mosaicked with newly built shopping plazas with large glass windows, the aroma of fried samosas and jalebis mixed with the smell of open drain confusing your nostrils, and the mashup of noise of people haggling, vehicles moving and honking, vendors selling and beggars begging, boggling your hearing, unknown bodies touching and scraping each other in the hassle to be able to move, as if perception of time and space happens differently in this space. It is a place that provides food, entertainment, necessities, memories, stories, connections, and livelihood to people. Lahore's expansion and evolution from its royal past reflected today in its surviving and thriving walled city to an urban imperial capital, and now Pakistan's second largest metropolitan city has sustained its status as a place of nostalgia, remembrance, and splendor. It exists in people's imaginary as a place of desire, which is deeply rooted in its historical legacies that are propagated through its realities, myths, and legends.
Anarkali is one such legend that has survived through its myth, and it is now inhabited as a reality. In the form of one of the city's oldest and busiest markets and the nearby tomb where Anarkali, the legend is said to be resting in peace. Lahore's history constitutes all these stories, narratives, and places that makes it the city it is. One cannot tell the story of Lahore without telling the story of Anarkali, and one cannot visit Lahore without visiting the Anarkali market. And I'll invite you both to take the conversation on. Assalamu alaikum. Mic on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? अच्छा. इजाज़त दीजिए कि मैं कुछ चंद बातें उर्दू में कर लूँ, बिल्कुल. क्योंकि मैं उर्दू को ज़रा ज़्यादा आसानी से बोल लेता हूँ अंग्रेज़ी की निस्बत. आती तो है अंग्रेज़ी भी. मैं लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कोई कौम जब तक अपने अदबी और फ़नी असासे को और अपनी तारीख़ को पहचानने की कोशिश नहीं करती, उस वक्त तक वो कौम नहीं बनती. और मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में इतनी कम कोशिश हुई है, इतनी कम कोशिश हुई है कि मेरा अंदाज़ा ये है कि हम पूरी तरह से कौम नहीं बन सके. और चूँकि लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल एक कदम इस तरफ है कि हम अपनी तारीख़ को, अपने अदब को, अपने फ़नून लतीफ़ा को पहचानने की कोशिश करें, इसलिए मैं इसके मुंतज़मीन को और आप सबको दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे कदम उठते रहेंगे. अनारकली के बारे में आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है, जैसा कि आपने भी फरमाया और आपने भी कहा. अनारकली क्या थी, कौन थी, कहाँ थी या नहीं थी, ये सवाल कई मरतबा उठ चुके हैं. इम्तियाज़ अली ताज साहब ने उसके इदारिये में ये लिखा कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने यही समझा है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है. अब इस पे कोई और बहस भी हो सकती है, लेकिन मुझे जो आज हम बात कर रहे थे, अनारकली को एक मज़लूम मुग़लों के जुल्म की दास्तान के तौर पे बढ़ाना सियासी तौर पे अंग्रेज़ों की पॉलिसी में शामिल था. और जहांगीर उनकी तवज्जो का मरकज़ रहा. 1609 में विलियम हॉकिंस को उन्होंने भेजा तुर्की और फ़ारसी ज़ुबान सिखा के. विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उन 4 मसाहिबों में से था जो 24 घंटे वहाँ रहते थे. और वो 4 मसाहिब कौन थे? एक तो हकीम था, दूसरा उनका मुहाफ़िज़ था, तीसरा एक अजीब चीज़ थी जो इस चीज़ का हिसाब रखता था कि बादशाह सलामत किस कंजीज़ के साथ रात गुजारते हैं, क्योंकि उसको लीनिएज का हिसाब रखना पड़ता था. और चौथा कोई उसका ग़ालिबन पॉलिटिकल एडवाइज़र किस्म की चीज़ थी. वो इतना करीब हो गया कि विलियम हॉकिंस इन 4 मसाहिबों में उसको रखा गया और उसका बेशतर काम ये था कि वो रियायत हासिल करता जाए जहांगीर के दरबार से. और उस ज़माने में जो यहाँ एम्बेसडर था, उसने एक ख़त ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखा, तो
تو اس میں کہا کہ جس رفتار سے ولیم ہاکنز ہمارے لیے رعایت حاصل کر رہا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم 200 سال میں اس ملک کے حاکم ہوں گے. تو جہانگیر ان کا نشانہ رہا ہمیشہ. پھر میکالے نے بہت بعد میں اپنی حکومت کو یہ لکھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑا امیر ملک ہے, ان کو بہت فخر ہے اپنے کلچر پہ اور اپنے آرٹ پہ, اور یہ اس وقت تک ہمارے تابع نہیں ہوں گے جب تک ان کا یہ فخر نہ توڑا جائے اور ان پہ یہ نہ ثابت کیا جائے کہ انگریز زیادہ بہتر لوگ ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ انارکلی کا جو ایشو تھا اس کو انہوں نے بہت اچھالا ہو, اس لیے کہ اس سے ایک مغل بادشاہ کی بدنامی ہو سکتی تھی. اب جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور بہت اہم ہے وہ بات کہ جو انارکلی کا مقبرہ بنا ہوا ہے اس پہ وہ جب بھی بنا اس کے نیچے جہانگیر نے اپنا نام جہانگیر نہیں لکھا, نور الدین نہیں لکھا, کچھ نہیں لکھا, اس نے اپنا نام سلیم اکبر لکھا. جنون سلیم. ہاں مجنون سلیم اکبر. سلیم اکبر. اب سلیم اکبر جو نام کی ترکیب ہے یہ انگریزی ترکیب ہے, سن آف سو اینڈ سو اس کا اس طریقے سے ہے. تو اس میں تاریخی اعتبار سے میرے خیال میں بہت سی ریسرچ کی گنجائش ہے اور کی جانی چاہیے. تو ان چند یہ الفاظ میں نے عرض کیے, اس کے آگے اب آپ جیسے چلائیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج ہم کچھ ظاہر ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ کہانی ہے اور کتنی یہ اوتھینٹک ہے تاریخ سے, اتنا کس طرح کا اس کا تعلق ہے وغیرہ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ان پر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یہ اس قدر پاپولر ہماری کانشسنس جو ہے کلیکٹیو کانشسنس اس کا حصہ ہے کہ ہم کیوں نہ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوئی. یہ اس میں ادب میں how did it start with literature and how it continued through literature and through cinema and during the radio days was acted on the radio, stage کے زمانے میں stage پہ ہوا, پھر اس کے بعد سنیما آیا, ٹیلی ویژن میں ہوا. تو یہ کس طرح سے یہ ٹریجیکٹری چلتی ہے اور کیسے ہم کس طرح سے اب اس وقت ہم پہنچے ہیں, تو آج کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں, بہت سے بچے ہیں شاید وہ صرف یہی جانتے ہوں کہ ہاں کوئی انارکلی تھی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو کورٹیزان کہتے ہیں which is actually not quite correct. لیکن what is correct, what was she is also a mystery. So all this comes together in a kind of an account that we have put together, Shandana and I, with the help of Naeem Saab here, who will talk further about his experiences with the play itself and the staging of the play. تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کہاں لکھا گیا اس کے بارے میں. تو 1908 میں ایک صاحب تھے جن کا نام محمد الدین فوق تھا. انہوں نے ایک ناول لکھا جس کا نام انارکلی تھا, اور اس ناول میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں. کہانی وہی ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں جس کو. تو اس میں جو اس کہانی کا اختتام ہے, جیسے وہ کہانی اینڈ ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, وہ وہی ہے کہ وہ انارکلی دیوار میں چنوا دی جاتی ہے, اور بعد میں سلیم جو ہے جہانگیر جو ہے وہ اس کا مقبرہ بناتے ہیں, اور اس مقبرے پر وہ لکھی جاتی ہیں, یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے, اس طرح سے ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی میں. اور لگتا ہے کہ کسی دل جلے نے, کسی بہت زیادہ محبت میں مبتلا شخص نے وہ لکھا ہے اور اس کو پیش کیا ہے.
تو ہم اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تھوڑا آگے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امتیاز علی تاج صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام انارکلی تھا، اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ انہوں نے اس میں خود بھی وہ سٹیج ہوا، اس میں وہ خود انہوں نے اکبر کا رول ادا کیا، اور بعد میں بھی وہ ڈرامہ ہوتا رہا. پھر اس کی فلمیں بننی شروع ہو گئیں. بہت سے ہم میں یہاں موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ کیا فلمیں تھیں. تو سب سے پہلے فار ایگزامپل جو ہماری نظر میں جو فلم آئی وہ ہے، اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہے 1953 میں انارکلی، جس میں بینا رائے اور پردیپ کمار تھے. بہت سے لوگوں کو یہاں گانا یاد ہوگا، رائٹ، یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا. اس کے بعد پھر 1958 میں ہماری انارکلی بنی پاکستان میں، جس میں نور جہاں تھیں اور سدھیر نے سلیم کا رول ادا کیا. اور ابھی تھوڑی دیر میں شندانہ آپ کلپس دکھائیے گا، لیکن میں ذرا وہ مکمل کر لوں. پھر اس کے بعد 1961 میں شندانہ بہرحال 1960 مغل اعظم بنی. مغل اعظم کی جو اینڈنگ ہے وہ مختلف تھی ان دوسری دو فلموں سے، اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں بعد میں کہ کیوں تھی ایسے. اور پھر ایک ٹیلی ویژن، انڈین ٹیلی ویژن کا ڈرامہ بنا جو انارکلی کی کہانی پر مبنی تھا، بیس تھا. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پاکستان میں شعیب منصور کا ویڈیو بنا. پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے واقف ہیں، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. بہت ہی خوبصورت، بہت مختصر سا ایک ویڈیو ہے، اور اس میں بھی وہ چنوا دی جاتی ہے دیوار میں. تو آخر میں ابھی میں اور شندانہ جب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب اور کیا ہے، یعنی انارکلی کا قصہ ختم ہو گیا یا نہیں ہوا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ قصہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب ایک ہندوستان کی نئی فلم بن رہی ہے جس کا نام تاج ہے، اور جس میں نصیر الدین شاہ اکبر کا رول ادا کر رہے ہیں، اور اس میں بھی انارکلی موجود ہیں، اور انارکلی کا اچھا خاصا اس میں رول ہے. تو یہ سب اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں بازار کی طرف، اور اس جگہ کی طرف جہاں ہم شاپنگ کرنے جاتے رہے، اور ہم وہاں کیوں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں ہم کھڑے ہو کے کبھی سوچتے کہ بھئی یہ تو انارکلی والی انارکلی ہے، اور وہ کدھر ہے اس کا مزار. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہاں مزار دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اندر گئے ہیں یا نہیں گئے. اور وہ مزار جو ہے وہ اس وقت لاہور ریکارڈز آفس ہے، یا ایٹ لیسٹ تھا انٹل ویری ریسنٹلی، اور اس کے اندر Punjab Public Archives is actually housed in the tomb. Yeah, exactly. So where is our Anarkali? Obviously she's still around and she's still here. And why is it necessary for us to be sitting here on stage and talking to you about Anarkali? Because she represents something that is, as Naeem Saab pointed out, that is related to our history, our culture, our storytelling, and folklore, and our literature. And we need to revive what we may have lost because of certain things that have happened in this country. And this is just a very small attempt on our part to take just this one particular idea, this one particular subject, and explore it, both in literary terms, cinematic terms, and generally in conversation. And Naeem Saab and I will also do some little bit of acting for you later on. but let us first go through the video clips, please. So we will show you some clips from the movies she talked about, and I'll give you a little bit information about the clips that are being played. The first clip is actually the scene where she's usko diwar mein chuna ja raha hai aur wo gana ga rahi hai. دوسرا جو کلپ ہے وہ مغل اعظم سے ہے، اینڈ دیٹ از دا فیمس کلپ جس کی بہت زیادہ میمز بنی ہیں اور وہ ہم سب نے دیکھی ہیں. جن لوگوں نے مغل اعظم دیکھی ہے انہوں نے بھی وہ میمز دیکھی ہیں، اور جنہوں نے وہ فلم نہیں دیکھی، جو اب نئی جنریشن کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی وہ میم دیکھی ہے. سو دیٹ واز ون آف دا ریزنز وی سلیکٹڈ دیٹ کلپ. اور جو تیسرا کلپ ہے وہ ایکچولی شعیب منصور کی جو ویڈیو ہے اس سے لیا گیا ہے.
And why we particularly selected that section from that video, اس کی پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جیسے ذکر کیا کہ محمدین فوق کا جو ناول تھا 1890 میں جو لکھا گیا، وہ جو حصہ آپ دیکھیں گے اس کے جو ڈائلاگز ہیں وہ اسی کے ایک حصے سے اڈاپٹ کیے گئے ہیں. تو کلپ سیکھتے ہیں. ساؤنڈ نہیں میں کھو گیا یہ زندگی اسی کی ہے. سنائے گی یہ داستان شمع میرے مزار کی، سنائے گی یہ داستان شمع میرے مزار کی. خزاں میں بھی کھلی رہی یہ کلی انار کی، اسے مزار مت کہو، اسے مزار مت کہو، یہ محل ہے پیار کا، یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا. سلیم ایک کنیز کو چاہے گا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب عالم؟ کہیں میں خوشی سے مر نہ جاؤں. آپ کے وعدوں پہ یقین کر کے اگر میں نے خواب دیکھنے شروع کر دیے تو وہ ادھورے نہیں رہیں گے. تمہارا ہاتھ ایک شہزادے نے پکڑا ہے اور شہزادوں کی گرفت معمولی نہیں ہوتی. کیا آپ محبت کرنے کی یہ سزا دیتے ہیں؟ ہاں، یہ ہمارے پاس رہے گی. ترکمانی رسم کے مطابق ہم نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے. اب تم صرف ہماری ہو. تا قیامت شکر گویم تیرا چہرہ پھر اگر میں دیکھ لوں، بس ایک بار کر شکر کرتے کرتے باقی زندگی کو تو گزار. 200 سال گزر گئے. پنجاب سکھوں کے قبضے میں چلا گیا اور بدنصیب انارکلی کا مزار شہزادہ کھڑک سنگھ کی رہائش گاہ بنا دیا گیا. 50 سال یوں گزرے اور پھر انگریز آ پہنچے. عبادت کے لیے جگہ اچھی لگی سو گنبد میں صلیب گاڑی اور ساری عمارت چونے سے ڈھک دی. 40 سال تک مزار ہیلیلویا سے گونجتا رہا. پھر صلیب تو اتر گئی لیکن مزار کو دفتری فائلوں سے لاد دیا گیا. اب تمام دن اس میں فون کی گھنٹیاں گونجتی ہیں اور کلرک شور مچاتے ہیں. پھر شام ہوتی ہے اور سارا مزار عشق کی روشنی میں نہا جاتا ہے. لیکن یہ منظر تاریخ دانوں کے لیے نہیں، صرف دل والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک ہلتی اینٹ ہی کافی ہے پوری دیوار گرانے کے لیے. انارکلی، کبھی مت بھولنا کہ تم کس کی ہو. تو نعیم صاحب، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ وہ جو آپ بتا رہے تھے ڈرامے کے بارے میں جو جنیجو صاحب کے، جی وہ قصہ بھی آپ سنا دیجیے. جی. اچھا، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ انارکلی کا پہلا فلم ورژن جی یہ 1929 میں بنا تھا.
ایک جرمن کمپنی تھی، اس نے بنایا تھا لفظ آف اے مغل پرنس کے نام لفظ آف مغل پرنس. اور اس میں تاج صاحب نے اکبر کا رول کیا تھا. قریب ہو جائیے بھائی صاحب. اس میں تاج صاحب نے اکبر کا رول کیا تھا. حکیم احمد شجاع صاحب نے اسکرین پلے لکھا تھا. اور سنا یہ ہے کہ پطرس بخاری بھی اس میں ایکٹ کر رہے تھے. تو بڑی مشکل سے بہت تلاش کے بعد مجھے اس فلم کی 2 تصویریں حاصل ہوئی ہیں کئی سال کی جد و جہد کے بعد کہ ایک کلیکٹر کے پاس تھی. تو اور دوسرے یہ صحیح ہے کہ فوک کا معروضہ فوک جو ہے یہ 1890 میں لکھا گیا. جی تو جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کے سٹیج کرنے میں تاج صاحب نے اس کے شروع میں اپنے دیباچے میں لکھا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر اسے کوئی سٹیج کرے. جو کمپنیاں ہیں اس زمانے کی وہ اس میں جو تبدیلیاں چاہتی ہیں وہ میں کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور جو جس طریقے سے میں اس کو کرانا چاہتا ہوں اس کے لیے وہ تیار نہیں، لہذا انتظار. 1988 میں جنرل ضیاء صاحب کے حکومت کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنیجو صاحب کو کچھ عرصے کے لیے پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. جی ہاں، کچھ عرصے کے لیے. تو جنیجو صاحب نے طے کیا کہ وہ پنجاب کا بھی دورہ کریں گے. پنجاب حکومت اس پہ بہت ایکسائٹ ہو گئی. تو میں جا رہا تھا کراچی کسی کام سے، تو ان کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن میں بھاگے آئے. انہوں نے کہا 1 منٹ رکی. میں کیا ہوا؟ کہنے کے صاحب جنیجو صاحب آ رہے ہیں اور پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کا زبردست استقبال کیا جائے اور ان کے لیے انارکلی ڈرامہ سٹیج کیا جائے. تو کیا آپ کر سکیں گے؟ میں نے کہا ہاں کروں گا، ضرور کروں گا. تو بہرحال وہ پھر میں نے اس کی تیاری شروع کی. میں نے کہا کہ اگر اس کو آپ بہت ہی خاص بنانا چاہتے ہیں تو اس کو دیوان خاص میں کیجئے جو اس کی نیچرل سراؤنڈنگ معلوم ہوگی اور بہت لطف آئے گا. چنانچہ میں نے اس کو کاسٹ کیا، بہت محنت کی. اس میں سبیہ خانم تھیں میرے ساتھ، اس میں فردوس جمال تھے، بہت یعنی ٹاپ کے جتنے ایکٹر اس وقت تھے، سمینہ احمد تھیں اور صبا حمید تھیں، سب لوگ. اور ہم پوری طرح سے تیار ہو گئے. تقریباً 2-4 دن رہ گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے تشریف لانے میں. تو انور زاہد صاحب اس زمانے میں چیف سیکرٹری تھے. مجھے معلوم ہوا وہاں جب میں ریہرسل کر رہا تھا شام میں، تو مجھے معلوم ہوا کہ انور زاہد صاحب تشریف لائے اور مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. میں چلا گیا ان سے بات کرنے کے لیے. تو ضروری بات انہوں نے مجھ سے یہ کی کہ جی وہ جنیجو صاحب کہتے ہیں کہ ڈرامہ تو میں دیکھوں گا لیکن اس میں سے ڈانس کاٹ دیجئے. اب آپ سوچئے کہ انارکلی میں سے اگر میں وہ رقصی کاٹ دوں جو ساری کہانی کا اصلی حصہ ہے تو ڈرامہ کیا رہ جائے گا وہ. تو جی ہاں، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا صاحب میں وہ ڈانس نہیں کاٹ سکتا ہوں. کہیں گے آپ کمال کر رہے ہیں، پھر جنیجو صاحب نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا نہ آئیں اور میں کیا کروں، میں اس کو نہیں کاٹوں گا. تو کہنے کہ پھر ہم آپ کو دیوان خاص بھی نہیں دے سکتے. میں نے کہا نہ دیجیے. چنانچہ خوش قسمتی سے میں اس زمانے میں وہ ایک عدالتی جنگ جیت کے یہ بڑا ہال مکمل کر چکا تھا. اس کی بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. تو وہ جیت کے یہ بڑا ہال مکمل کر چکا تھا. تو میری ساری ٹیم نے کہا کہ ہم وہاں کرتے ہیں، الحمرہ میں کریں گے. اور جو سیٹ ڈیزائنر تھے، مجھے ان کا نام بار بار بھول جاتا ہے، انہوں نے کمال کیا. انہوں نے پورا شیش محل بنایا اور اس کے اوپر جو سگریٹ کی پنی ہوتی ہے نا، ساری دیواروں میں پنی چڑھا کے وہ ایسے معلوم ہوا کہ وہ چاندی کا بنا ہوا ہے. بہت اچھا ہوا. پھر وہ یہاں بہت چلا، بہت کامیاب ہوا. اس کا ریکارڈ نہیں ہم رکھ سکے. کسی جو شادی بیاہ کی فلم بنانے والے ہیں انہوں میں سے کسی ایک شخص نے اس کا کوئی ویڈیو ٹوٹا پھوٹا بنایا ہوگا. لیکن 1988 میں انارکلی پوری جس طریقے سے کیا جا سکتا تھا، جتنا میں بہترین کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. میں نے اس میں اکبر کا پارٹ کیا اور بندیا تھیں اس میں انارکلی. تو وہ ہم نے یہاں سٹیج کیا.
اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری عمر اس وقت 55 سال ہو گئی تھی تقریباً، تو میں اب اس کے بعد اسٹیج کا ڈرامہ نہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ اسٹیج کے ڈرامے کے لیے جو دم خم اور جو آواز اور طاقت سینے میں چاہیے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے. تو میرے لیے وہ یادگار ڈرامہ رہا انارکلی، اور یہاں الحمرہ ہی میں پہلی دفعہ وہ اسٹیج ہوا مکمل جس طرح سے اس کے تاج صاحب نے لکھا تھا، اور تاج صاحب نے لکھا تھا کہ یہ اسٹیج ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. افسوس ہے کہ میں ان کی زندگی میں نہ کر سکا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا 1970 میں، لیکن یہ میں نے کیا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کی روح سے خوش ہوئی ہوگی. تو اس کی کوئی فلم وغیرہ بنی تھی اس اسٹیج کی ڈرامے کی؟ میں نے عرض کیا نا، وہ کسی جو زمانے میں فلمی وہ شادیوں کا کور کرتے تھے نا، اس قسم کی ایک کوریج ہے. میں اس کو ٹریس کر لیا ہے، لیکن اب وہ اس وقت کی کوریج کو ڈیجیٹل میں ٹرانسفر کرنا وہ بڑا مشکل پروسیس ہے. وہ میں کر رہا ہوں، ممکن ہے ہفتے 2 ہفتے تک وہ میرے پاس بن جائے. شکریہ. ایک چیز میں ایکچولی بھول گئی بتانا جب ہم بات کر رہے تھے فلموں کی، کہ بہت مشہور ہمارے اردو کے اور ہندی انگریزی کی کہہ لیجئے، ہندوستانی کہہ لیجئے، I don't know what to call him, he belongs to the world، خواجہ احمد عباس تھے. تو ان کی ایک کہانی ہے، شاید کچھ لوگ واقف ہوں اس کہانی سے، جس کا ٹائٹل ہے روپیہ آنا پیسہ. اس کہانی کا فارمیٹ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے، جس میں وہ پوری کہانی جو ہے وہ ایک اکاؤنٹس لیجر کے تھرو بتائی جاتی ہے. اور وہ اکاؤنٹس لیجر جو ہے وہ ایک نوجوان کا ہے جو بمبئی نیا آیا ہے، اور بہت مشکلات ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں رہتا ہے، نوکری نہیں ملتی وغیرہ وغیرہ. تو اس کہانی میں وہ جو پروٹیگنسٹ ہے ہمارا نوجوان، وہ 4 دفعہ انارکلی دیکھنے جاتا ہے، اور بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ پھر پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، اور تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، اور پھر وہ فوراً جا کر ایک دفعہ پھر انارکلی دیکھ لیتا ہے. اور ہی از گوئنگ ود ہز گرل فرینڈ، ان کی ایک دوست ہیں جو دونوں جاتے ہیں اور انارکلی دیکھتے ہیں. تو یہ 1953 میں ظاہر ہے وہ والی انارکلی ہے. اس سے ہم اس کہانی کو بھی ڈیٹ کر سکتے ہیں کہ یعنی سیٹنگ جو ہے کہانی کی وہ کیا ہے. اور اس کی جو کہانی ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ بہت ٹریجک ہے. وہ خودکشی کر لیتا ہے آخر میں. اور ہم لوگ جب وہ کہانی پڑھتے ہیں تو اس پہ بہت بحث رہتی ہے کہ انارکلی کا کیا رول ہے اس کہانی میں. وہ بار بار انارکلی دیکھنے کیوں جاتا ہے، وہ کیوں جاتے ہیں، وہ کیوں لے کر جاتا ہے اس کو. تو آپ لوگ بھی غور کیجئے گا اور سوچئے گا اس کے بارے میں. اگر آپ ذہن میں کوئی بات آئے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. تو اب ایسا ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت تو ہے. شندانہ، آپ کچھ جو ہم نے بات کی تھی about the place and about how that resonates the story of جی 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 وہ بالکل ہے، اس کا بھی وقت آئے گا، آئے گا ابھی. جی آپ 5 منٹ ہمیں دیجیے، ہم جب اس کو ختم کریں گے تو آپ سے پوچھیں گے. جی ایک تو I think the one really important thing that we all I think re-emphasized here, and even if you think about just replay all those lyrics in your mind جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں, there is a strong spatial element to how Anarkali is remembered. The song also says whether it should be called a shrine, it should be called a tomb, it should be called a memorial, a palace. And when we talk about Anarkali today, we are either talking about the tomb or we are talking about bazaar. So the way we remember this legend, more than its history, we remember it as a space and a place that we go to, we live in, we talk about, or it sort of resides in our imaginaries.
And I think it's true for a lot of other legends we can, think about. لیکن جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب انارکلی کا پلے جو ہے وہ کرنا تھا تو بہتر جگہ جو تھی وہ وہی تھی جہاں پہ وہ ایک اوتھینٹک آئیڈیا دے آپ کو. تو وہ واپس فورٹ میں جانا پڑا اس کے لیے, لیکن پھر جب نہیں جا سکے تو پھر اسی جگہ کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کی گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم جب ایک پاپولر میموری یا پبلک میموری جو کریٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے, اور ہم اس میں جب چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں. Films definitely is the medium which makes history accessible to us whenever we look at period drama. It has a very high emphasis on how these places and all of these stories are recreated. I think I would like you both to sort of read some dialogues from the drama. ہاں, تو ہم نے سوچا تھا نعیم صاحب نے اور میں نے کہ ہم کچھ, ظاہر ہے میری کیا حیثیت, اتنے بڑے ایکٹر ہیں, لیکن کچھ انسپریشن سی ہوئی مجھے ان کی موجودگی میں. میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ تھوڑی ایکٹنگ کر کے دکھاؤں. تو جی یہ سین ہے جس میں انارکلی کو سزا دی جا چکی ہے اور اکبر اور مہارانی ان کی آپس میں گفتگو ہے. مہارانی سلیم کو دیکھ چکی ہے کس حالت میں تھی تو وہ ہے اس میں ایکٹنگ کیا, بس ہم آپ کی پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے. مہاراج رحم کیجئے, پہلے میری التجا تھی اس کو چھوڑ دیجئے, اب میری فرمائش ہے انارکلی کو سلیم کے لیے چھوڑ دیجئے. انارکلی کو سلیم کے لیے, یہ تم کہہ رہی ہو رانی؟ سب کچھ سوچ کر, سب کچھ سمجھ کر, سب پہلوؤں پر غور کر کے. تمہارا مشورہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام خواب چکنا چور کر ڈالوں, وہ خواب جو میرے دنوں کا پسینہ, میری راتوں کی نیند, میری رگوں کا لہو, میری ہڈیوں کا مغز ہے. تمہارا مشورہ ہے کہ میں ان سب کو چکنا چور کر ڈالوں؟ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ پھر اب ہم کیوں نہ ماں اور باپ کا حق ادا کریں؟ اور اس سے کب تک اولاد کے فرض کی امید نہ رکھیں؟ کیوں امید رکھیں؟ ہم ہی تو تھے جو اولاد کے آرزو میں سائے کی طرح اداس پھرتے تھے. ہم ہی تو تھے جو اولاد پا کر دونوں جہان حاصل کر بیٹھے تھے, اور ہمارے لیے تو اس کا ایک تبسم زندگی کے تمام زخموں پر مرہم تھا. ہم تو صرف اس کی تمنا کرتے تھے کہ اس سے ہمارا ویران دل آباد ہو اور ہم اپنی موت کے بعد بھی اس میں زندہ رہ سکیں. پھر اس سے توقع کیسی؟ تم ماں ہو, صرف ماں. میں خوش ہوں کہ میں صرف ماں ہوں, اور مجھ کو رنج ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں, صرف شہنشاہ. چلیے بس اتنا ہی کافی ہے نعیم صاحب, اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. اب تالیاں ہوئی, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو. تو بہت شکریہ. تو ایسا ہے کہ جی آپ فرمائیے. جی لا رہے ہیں. ہیلو. جی نہیں بھائی, مجھے حیرانی ہے کہ 1938 میں امتیاز علی چاچ صاحب نے انارکلی پہ فلم بنی لاہور میں, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اور اسی وقت بامبے والوں نے بھی کچھ دیر پہلے انارکلی بنا لی تھی, اس لیے جب وہ ریلیز ہو گئی بامبے والی فلم تو لاہور والی فلم ایکلپس ہو گئی. اور جتنا اچھا کام لاہور کی فلم اوتھینٹسٹی تھی, بیکاز پری ریلیز آف بامبے فلم یہ کوئی توجہ کا مرکز نہیں بن سکی. دوسری بات, ہم آپ کے اس پلے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں جب ہال نمبر 1 میں آپ نے کیا.
تو آپ نے ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. آپ حالانکہ ان کے سامنے لا ہے اور ہسٹری آف لاہور اور تھیٹر کے آپ سب سے بڑے استاد ہیں. ہم اصل میں ہم آپ جیسے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں نا کہ آپ ہمیں بتائیں, اسی لیے تو یہ محفل سجی ہے کہ جو باتیں ہمیں نہیں معلوم وہ آپ ہمیں بتائیں. بہت شکریہ. ایسے ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی. ریاض صاحب اس میں سوال پوچھوں جی؟ جی نواز میرا نام ہے جی. سوال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے ماڈرن ہسٹری کا. انارکلی اور اس سے محبت کرنے والے کو, ان دو محبت بھرے دلوں کو جدا کر دیا گیا. بہت بڑا ظلم ہوا. فلمیں, تھیٹر, کتابیں, سب کچھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ظلم کو جب بار بار اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے, اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے, تو کیا ہمارے معاشرے نے اس سے کچھ سیکھا یا کہ مزید ہم نیچے چلے گئے؟ کیا اس ظلم سے اس طرح کا جو استحصال مختلف انداز میں ہو رہا ہے, کیا اس میں کوئی بہتری ہوئی یا اس میں مزید بدتری ہوئی؟ اس جو دو محبت بھرے دلوں کو الگ کرنے کا ظلم کا جو بار بار ذکر اور تجزیہ ہوتا ہے, اس کا کیا اثر ہوا ہمارے معاشرے پہ؟ نعیم صاحب آپ. آئی تھنک کوشچنز لے لیں 2-3 اور پھر اکٹھے رسپانس کر دیں. دیکھیں, اس کا مختصر جواب میں دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ظلم تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا, اور آج بھی اس کی کمی نہیں ہے. انسان اگر انسانیت کے برے واقعات سے سیکھنے کا اہل ہوتا تو شاید یہ دنیا جنت بن گئی ہوتی. السلام علیکم. ہیئر آپ نے مینشن کیا تھا سم رینڈیشن آف انارکلی جس میں وہ لڑکا 4 دفعہ جا کے اس کو دیکھتا ہے. جسٹ وانٹ یو ٹو ریپیٹ دا نیم آف دیٹ پرٹیکولر ٹیکسٹ اگین. جی, روپیہ آنا پائی, روپیہ آنا پائی, اور ان کے جو مصنف ہیں وہ ہیں خواجہ احمد عباس. All of these texts are available on Rikhta and they're free. You can all download them. Anyone else? Any question? جی. اچھا, پھر اس کے بعد وہ وہاں صاحب ہیں اوپر. نعیم تاج صاحب سے سوال ہے. جی شاید امراؤ جان اداب کے کردار کو انارکلی سے کمپیریزن کیا جائے تو نوابوں کے کردار جو تھے وہ زوال کے کردار تھے, اور امراؤ جان ادا کا کردار جو تھا ایک پاورفل کردار تھا. انارکلی کو امراؤ جان سے اگر کمپیئر کرے تو آپ کے خیال میں تہذیب جو بادشاہ تھے وہ زوال کے کردار تھے, اور انارکلی کس طرح کردار تھا؟ یہ آپ کا سوال اتنا مکمل اور جامع ہے کہ اس کے لیے مجھے کچھ مطالعہ کر کے آنا پڑے گا. لیکن ایسا ہے کہ وہ ایک اور ناول ہے امراؤ جان ادا, اور یہ ایک اور کہانی ہے, اور اس میں 2 مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں ان پہ بات چیت ہوئی ہے. وہ نوابوں کا کلچر تھا, یہ مغلوں کا کلچر ہے. جی, میں حاضرین محفل کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج نعیم بھائی کی سالگرہ ہے, اور اچھا, اور الحمرا کو بنانے میں واہ, birthday to you, happy birthday to you. Wonderful. I think the best gift we can give him is give him a standing ovation. اور جس ہال میں ہم کھڑے ہیں اور اس الحمرا میں اس کو بنانے میں بہت بڑی کنٹریبیوشن نعیم بھائی کی ہے, کیونکہ نعیم بھائی نہ ہوتے تو الحمرا نہ ہوتا. بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے جس کو کہ لوگ ریکگنائز نہیں کرتے زیادہ, مگر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت ان کی محنت ہے اس میں, اور انہی کی کوششوں سے یہ
الحمرا بنا جس کو ہم آج تک انجوائے کر رہے ہیں. آپ تو بہت سے راز فاش کیے دے رہی ہیں آج. لیکن میں اپنی جوانی کا راز بتا دوں کہ میں آج 87ویں سال میں داخل ہوا ہوں, 87. اور جب تک اللہ کو منظور ہے چلتا پھرتا رہوں گا. اس الحمرا کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے. میں مختصراً بتاتا ہوں آپ کو چند فقروں میں. یہ زمین میں نے حکومت سے خریدی, یہ کوئی تحفہ نہیں تھا. اس کے اوپر یہ ساری عمارت جو ہے اس کی ڈیزائن میں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے گریجویشن کرنے کے بعد تھیٹر آرٹس میں اپنے 2 پروفیسرز ایڈورڈ ہرن اور ڈگلس ہنولڈ جو دنیا کے بہترین تھیٹر آرکیٹیکچر کے ماہر تھے, ان سے اس کو ڈیزائن کروایا. اس کا ایک ماڈل میں نے پرانی بلڈنگ کے پورچ میں رکھا. پیسے نہیں تھے. ایک اتفاق ایسا ہو گیا کہ مجھے یہ بات پھیل گئی کہ اس نے گریجویٹ کیا ہے تھیٹر آرٹس میں وغیرہ وغیرہ, تو مجھے کلچر ریلیشنز کی کمیٹی سرکار نے بنائی جس کے چیئرمین تھے فارن سیکرٹری. اس کا مجھے بنا دیا ورکنگ سیکرٹری. میں بھاگا جاتا تھا, چین کے طائفہ آ رہا ہے, جا کے ڈھاکے میں ایک ٹیمپریری اسٹیج بناؤ, یہ کرو وہ کرو. تنگ آ گیا میں. تو یہاں پہ لاہور میں رشا سے کوئی بولشوی بیلے کے لیول کا انہوں نے ایک ٹروپ بلا لیا. اب بولشوی بیلے کے لیول کا ٹروپ ہے اور میرے پاس سوائے گراؤنڈ کے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جس گراؤنڈ پہ میں اسے نچا دوں. میں نے ایک ٹیمپریری سا اسٹیج بنوایا ریلوے کے لگوا کے, اور جو منیمم, دیکھیے ان سب یہ اسٹیج جو ہیں ان کی منیمم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہیں. جب کوئی ڈانس یا کوئی چیز کوریوگراف ہوتی ہے تو وہ ساری اس پیمائش کے مطابق ہوتی ہے. تو اس پیمائش پہ میں نے وہ ایک ٹیمپریری سا تھڑا بنا دیا. اچھا, ان کی ریہرسل کرا دی. وہ بیچارے آئے ہوئے تھے گڈ ول مشن پہ, انہوں نے بھی کر لی ریہرسل. میں نے کہا چلو کام ہو جائے گا. رات میں لاہور میں ایسا طوفان آیا کہ لگتا تھا کہ وہ لاہور کو اڑا کے لے جائے گا. صبح جو میں آیا تو یہ جو گراؤنڈ تھی جہاں اب گیلری بنی ہوئی ہے, یہاں گراؤنڈ تھی, اس میں کچھ 6 انچ پانی کھڑا تھا. ساری تیاری اڑ گئی ہوئی تھی اور دوبارہ کرنے کی ضرورت تھی. تو میں نے بڑا پینک کیا, اور معلوم یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ ایوب گورنمنٹ ہاؤس میں آئے بیٹھے ہیں شام کو انوگریٹ کرنے کے لیے. تو میں نے بہرحال وہ ریلوے کی ورک شاپ وغیرہ سارے سول گورنمنٹ کو تو لگایا, رینجرز کو لگایا, کمبل سے پانی نچوڑ کے خشک کر, وہ تو سب ہوتا رہا. لیکن میں نے جسٹس رحمان صاحب جو ہمارے چیئرمین تھے, میں نے ان سے کہا کہ آج کا دن ایسا ہے کہ سب کچھ ہوتا دیکھ لیا ہے پریزیڈنٹ ایوب نے, اور اگر ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ کو کلچر ریلیشنز بلڈ اپ کرنے ہیں تو ہمیں کوئی ہال بھی بنا کے دینے دیجئے, کوئی جگہ جہاں لوگ پرفارم کر سکیں, تو اس کے لیے پیسے دیجئے, ہم نے تو پلان کر کے رکھا ہوا ہے. تو آج میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے بات کیجئے. جج صاحب بڑے وہ قاعدے کرینے کے شخصیت تھے. انہوں نے کہا یہ تو پروٹوکول کے خلاف ہے کہ میں ان سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے ان سے ایسی کوئی بات کروں, لیکن انہوں نے نہایت ہوشیاری سے مجھے کہا کہ تم جو چاہے کر لینا. چنانچہ پریزیڈنٹ ایوب آئے, ان کو گاڑی میں, ان کی گاڑی رکی پورچ میں, پورچ سے وہ اترے, مجھے میرا تعارف کروایا گیا کہ یہ سیکرٹری ہے الحمرا کا. تو میں نے ان سے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ میں آئی ریکویسٹ یو ٹو گیو می few minutes to show you the building plan that I have. تو انہوں نے کہا yes young man. He stepped up. میں نے وہ سارا بلا جو میں بھرا ہوا تھا نا وہ سب فٹافٹ بول دیا. اور اس سے پہلے میں نے میاں وہ تجمل حسین تھے الطاف گوہر کے بھائی, فائنانس سیکرٹری,
میں نے کہا یار آج کچھ ہم کرنے والے ہیں. تو کہنے گا اگر میں نے دیکھا کہ اس نے سر یوں ہلا دیا نا, میں صبح تمہیں بجٹ پرووائڈ کر دوں گا. تو جیسے ہی میں ان سے سب کچھ کہہ رہا تھا تو تجمل دیکھ رہے تھے. تو ایوب خان نے کہا موسیٰ, ینگ مین از رائٹ, یو مسٹ پریپیئر ایڈیکویٹلی اینڈ لیٹ ہم میک دس ہاؤس, پرووائڈ دا فنڈس. تو تجمل نے کہا ہو گیا تیرا کام. تو اگلی صبح بجٹ پیش ہو رہا تھا اسمبلی میں, اس کے اوپر سلپ لگی ہوئی تھی کہ الحمرا کی عمارت کے لیے 10 لاکھ روپیہ سالانہ, اس وقت 10 لاکھ بڑی چیز تھی. اب اس کے آگے بھی کہانی ہے کہ وہ پیسہ مجھے, جب پیسہ آ گیا تو مجھے فارغ کر دیا گیا. سول سرونٹس آ گئے, انہوں نے کہا یہ ہم بنا لیں گے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اس کے بعد وہ پیسہ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ, یعنی اگر اجازت دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں, تو انہوں نے یہ موو کر دی سوار خان کے پاس کہ یہ تو ناممکن ہے بننا, یہ پلان ہی غلط ہوا, اس ساری تنظیم کو اوقاف کے حوالے کر دیا جائے, اتنا اچھا نہیں ہے بدعت گورنمنٹ ہاؤس کے پاس. بہرحال میں ایز این انڈیویجول آئی وینٹ ٹو دا کورٹ, اسٹے آرڈر لیا, پھر جیلانی آ گئے اور قسمت اچھی تھی, پھر انہوں نے مجھے دوبارہ چیئرمین مقرر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہال مکمل کر کے دکھاؤ, اور میں نے آن دا ڈاٹ ہال مکمل کر دیا.